बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सारे मोहतरम व्यूअर्स जानते होंगे कि आज ईद का दूसरा दिन है। अल्लाह पाक आपको ऐसी कई ईदें जो है वो नसीब करे, अपने प्यारों के साथ वक्त बिताएं, अपने प्यारों के साथ खाएं पिएं। लेकिन हम अपने मुल्क से या अपने मुल्क की जो सूरत हाल है उससे सरफ नज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़रूरी है कि 1971 की किसी भी सूरत में हमने तारीख़ नहीं दोहराने देनी। कोई कितनी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी ज़्यादा प्रोपेगेंडा ना हो क्यों ना हो। बहरहाल आज की वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे। मैं जो अक्सर तजवीज़ देता हूँ वो ये कि पाकिस्तान का जो भी आर्मी चीफ़ हो उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो कम अज़ कम उनके कुल्लों तक जो है ना वो होनी चाहिए, यानी ताहयात। फिर जब उनका खुदा न खास्ता इंतकाल हो तो कुल्लों वाले दिन नया आर्मी चीफ़ हुकूमत को अनाउंस करना चाहिए। उसके बाद हम दूसरा मुद्दा डिस्कस करेंगे कि जो है वो 25 करोड़ जो मुहाजिर हैं जो 1947 में जो है वो सरहद पार करके इस तरफ आए, और मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये समझा था कि वो मक्का छोड़कर वो मदीने की तरफ जो है ना वो जा रहे हैं, तो इसको मदीना बनाने के लिए हमने क्या करना है। 25 करोड़ जो महाजुर हैं, जो पाकिस्तानी कौम है, उनका क्या काम है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ना अगली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी बड़ा हुक्मरान वो आम लोगों में ईद की नमाज अदा नहीं कर सका। आप लोग जानते हैं कि ये इतने ताकतवर हैं, ये इतने अमीर हैं कि इन्होंने अपनी अपनी मस्जिदें बना रखी हैं, जिसको 1.5 ईंट की मस्जिद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अपने इन्होंने इमाम बर्थी कर रखे हैं, वहाँ पे इन्होंने जो है ना नमाज़ें पढ़ी, क्योंकि जो इनके जो है ना वो कर्तव्य हैं या जो इनके अमाल हैं तो आम लोगों में ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, या आम लोगों में ये ईद पढ़ने के काबिल नहीं है, तो अपनी ज़ाती मस्जिदों में इन्होंने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जो हम अगला मुद्दा डिस्कस करेंगे वो मुद्दा ये है कि अमेरिका से आए हुए चंद ओवरसीज़ के साथ, जो कि बहुत पढ़े लिखे और बहुत वेल सेटल्ड हैं अमेरिका में, उनके साथ जो है वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने मुलाकात की है। इस मुलाकात को भी हम डिस्कस करेंगे, और उस मुलाकात में क्या हुआ, कौन सी गुफ्तगू हुई, तो उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है। मैंने आपको पहले बताया कि जो है ना वो इसमें जो है वो जी व्यूअर्स माजरत मामू साहब को घर को ना शुक्र ये सॉरी जी, ये मेरे जो है ना वो भांजे अजान और अहमद थे, जिनकी अभी ईद बकाया थी, तो थोड़ा सा जो है ना माजरत। तो मैं बात कर रहा था आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसके बारे में। अब देखें ना, कोई टीचर भर्ती होता है ना, या कोई आम फ़ौजी भर्ती होता है, जो सरकारी मुलाजिम भर्ती होता है, उसके जहन में क्या होता है? उसके जहन में ये होता है कि अब उसने 60 साल तक नौकरी करनी है और उसके बाद उसने घर चले जाना है। जबकि हमारे पास जो आर्मी चीफ़ की मिथ है वो ज़रा और तरीके की है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है वो जब जहांगीर करामत जो है वो आर्मी चीफ़ थे, तो उस वक्त अली कुली खान लेफ्टिनेंट जनरल, ये लिखा है परवेज़ मुशर्रफ ने लिखा है कि कोई भी बात होती ना, वहाँ पे डिस्कशन होती, तो अली कुली खान फ़ौरन कहते कि जी मार्शल लॉ लगा दें। यानी ये उनका जो है ना तकिया कलाम था अली कुली खान का, लेकिन बकौल परवेज़ मुशर्रफ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्मी चीफ़ जो है ना जो ही यहाँ पे अपना जो है ना हल्फ लेते हैं, उनके जहन में होता है या उनके जहन में इस्लामाबाद होता है कि हमने जो है वो टेक ओवर करना है। अयूब से आप देख लें अब तक। तो मेरी जो ज़ाती राय है, अगर जो मेरे मोहतरम व्यूअर्स हैं
اس بات سے اگر وہ متفق ہوں کہ جب بھی آرمی چیف کا جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے، نیا آرمی چیف بنایا جائے، تو ان کو بتا دیا جائے کہ وہ تا حیات آرمی چیف ہوں گے، اور جب ان کے جو ہے نا جب ان کے کل ہوں گے اس وقت تک وہ آرمی چیف ہوں گے، اس کے بعد ہم نئے آرمی چیف کا جو ہے نا اعلان کریں گے۔ اس سے میرا خیال ہے کہ اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، اس سے میرا خیال ہے پاکستان میں استحکام آ سکتا ہے، ورنہ حکومتوں کو گھر بھیجنا، حکومتوں کو لانا، حکومتوں کو گرانا، پارٹیاں بنانا، پارٹیاں توڑنا، یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ آپ اپنے پڑوس انڈیا میں جو ہے وہ نظر دوڑائیں کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ کیا سچویشن ہے اور وہاں پہ جمہوریت کتنی مضبوط ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ بدقسمت ملک ہے جس کی وجہ سے ہم اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے، اگر جو ہے وہ محترم ویورز اس بات سے متفق ہوں کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ تا حیات ہو، اور کلوں والے دن ان کے جانشین کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے، اور تاکہ وہ اپنا کام کریں بے فکر ہو کر کہ جی میں تو ہوں ہی ہوں، اور سیاسی حکومتوں کو جو ہے وہ اپنا کام کرنے دیں، اور اس طرح ملک میں استحکام کی صورتحال، سیاسی استحکام کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو میں اپنے محترم ویور سے جو ہے وہ درخواست کر رہا تھا کہ جو آرمی چیف کی مدت ہے وہ تا حیات ہونی چاہیے۔ اب ہمارا دوسرا مدعا، کارل مارکس نے اور لینن نے کہا تھا کہ دنیا بھر کے مزدوروں یا محنت کشوں وہ متحد ہو جاؤ۔ تو میں نے اس 25 کروڑ کو، میں نے نہیں بلکہ محترم حسن نثار صاحب نے اس قوم کو 25 کروڑ مہاجروں کا ایک ایسا قافلہ قرار دیا ہے جو سرحد تو پار کر آیا، لیکن جن کے سامنے کوئی منزل نہیں تھی، یا ان کی منزل جو ہے وہ گما دی گئی۔ یعنی میں آپ سے اکثر کہتا ہوں کہ قافلے جا کر دلدلوں میں ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ وہ قافلہ آیا لیکن سرحد پار کر کے جو ہے وہ قافلہ بھٹک گیا۔ اور پھر اس میں جو مین کردار ادا کیا گیا نا، آپ نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو وہ سیکھ کر آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی سے، وہ کیا سیکھ کر آئے تھے؟ وہ سیکھ کر آئے تھے ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ان کو تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو، چاہے وہ سکھ ہوں، مسلمان ہوں، مرہٹے ہوں، ہندو ہوں۔ یہ میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر 1947 کے بعد کیا فرق پڑا؟ 1947 کے بعد یہ فرق پڑا کہ جی یہ سندھی ہیں، یہ بلوچی ہیں، یہ پنجابی ہیں اور یہ پختون ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو صوبوں کی کیا صورتحال ہے۔ یعنی بلوچستان میں دیکھیں، کے پی کے میں دیکھیں، بلوچستان والے وہ عید روڈ پہ گزار رہے ہیں، اور جو کے پی کے والے ہیں وہ عید سے ایک دن پہلے یا عید والے دن وہ ڈرون کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور ڈرون پہ جو آیا ہے، موقف آیا ہے، 4-5 لوگوں کا آیا ہے، اور 4-5 لوگوں کا جو موقف تھا وہ مختلف تھا۔ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ وہ چرواہے تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ دہشت گرد تھے، کوئی کہہ رہا ہے جی کلیکٹرل جو ہے نا وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے، یعنی یہ 25 کروڑ جو مہاجروں کا قافلہ ہے، جب تک یہ متحد نہیں ہوگا اس وقت تک جو یہ اشرافیہ ہے، یہ جو بدماشیہ ہے، یہ جو خون آشام درندے ہیں، یہ جو جاگیردار ہیں، یہ جو وڈیرے ہیں، یہ جو پیر ہیں، یہ جو گدی نشین ہیں، وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ اور ایک اور اہم بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر اس وقت یعنی ان مہاجروں کو متحد کرنے والی اور ایک کرنے والی اگر کوئی طاقت موجود ہے تو وہ طاقت ہے عمران خان۔ عمران خان کی جو قبولیت ہے یعنی وہ چاروں صوبوں میں ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، کے پی کے ہو، کے پی کے تو آپ جانتے ہیں، پنجاب ہو، پنجاب میں انہوں نے پورے شریف ٹبر کو جو ہے وہ شکست دی ہے۔ تو آپ کے پاس جو ایک ایک کر کے نا کہ وہ پنجرے سے کسائی ایک مرغی کو نکالے
اور دوسری مرغیاں وہ دانہ چگتی رہیں اور مزے کرتی رہیں اور اس طرح ایک ایک کار کے جو ہے نا وہ ذبح ہوتے جائیں، جس طرح مشرقی پاکستان ہوا۔ تو راستہ یہ ہے کہ یہ جو 25 کروڑ کا یہ بے منزل جو ہے نا وہ اور بے نشان جو قافلہ ہے وہ متحد ہو جائے اور متحد منیمم ایجنڈے پہ ہو جائے۔ اب وہ منیمم ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ وہ منیمم ایجنڈا ہو سکتا ہے عوام کی حاکمیت۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو مسلمانوں کا حکمران ہے وہ مسلمانوں کے مشورے سے آئے گا، یعنی وہ مسلمانوں کے انتخاب سے آئے گا، وہ بندوق کے زور پر نہیں آئے گا، وہ تلوار کے زور پر نہیں آئے گا، یعنی مسلمان اپنا حکمران خود چنیں گے۔ اب ان 25 کروڑ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ بند کمروں کے جو ہے نا فیصلے قبول کریں گے یا وہ اپنے حکمران خود منتخب کریں گے۔ ان کو حق دیا جائے گا کہ وہ ایسے لوگوں کا وہ جس کا بھی انتخاب کریں، یعنی یہ نہیں کہ وہ عمران خان کا انتخاب کریں، وہ نون لیگ کا انتخاب کریں، وہ پیپلز پارٹی کا انتخاب کریں، وہ جماعت اسلامی کا انتخاب کریں، لیکن مدعا یہ ہے کہ اختیار ان کے پاس ہونا چاہیے، اختیار چند بندوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 7,96,096 مربع کلومیٹر کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھیں، آپ اس کو ایک زمین کا ٹکڑا سمجھیں۔ ریاست کیا ہے؟ ریاست ہے اس پر یہ 25 کروڑ لوگ، یہ 25 کروڑ کا قافلہ، یہ ریاست ہے۔ چاہے وہ ریڑی والا ہو، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ موچی ہو، چاہے وہ نائی ہو، واٹس ایور۔ تو ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے مل کر کہ 25 کروڑ مہاجروں، 25 کروڑ بھیڑوں، 25 کروڑ بکریوں متحد ہو جاؤ اور اپنا جو ہے وہ حق چند لوگوں سے واپس لو اور اپنا حق خود ایکسرسائز کرو۔ جس طرح میں عرض کر رہا تھا، اب ایک واقعہ جو ہے نا وہ آپ کی گوش گزار کرنا ہے، حالانکہ میں یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک غزوہ کے دوران رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس بن عبد المطلب، وہ قیدی بن کر آئے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے جو ہے نا وہ رسی سے، اور پیر بھی بندھے ہوئے۔ تو وہاں سے ایک نوجوان صحابی کا گزر ہوا، تو انہوں نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو دیکھا تو اس نوجوان صحابی نے محبت میں وہ جو رسی تھی وہ تھوڑی سی ڈھیلی کر دی۔ جب اس واقعے کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کی گئیں یا صرف میرے چچا کی؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، صرف آپ کے چچا کی رسیاں ڈھیلی کی گئیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تمام قیدیوں کی رسی ڈھیلی کر دی جائے یا پھر میرے چچا کی بھی رسیاں کس دی جائے۔ اب یہ بات میں نے کیوں کہی؟ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ اڈیالہ جیل میں تمام قیدیوں کو جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ملی۔ اجازت کس کو نہیں ملی؟ اجازت نہیں ملی ایک قومی ہیرو کو، ایک سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو، کہ وہ عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ باقی جو قیدی تھے یا جیل افسران تھے انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ عید پڑھی۔ ادھر ڈی جی ISPR کہتے ہیں کہ جی انہوں نے عید کی مبارکباد دی لوگوں کو، اور وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو خیر مبارک بھی کہی جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو خیر مبارک کہی جائے گی، کیونکہ ایک 70% لوگوں کی نمائندگی کرنے والے لیڈر کو جب عید سے محروم کیا گیا، یعنی میرے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، جیل کا بھی مینول ہوتا ہے کہ عید والے دن قیدیوں کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ ان کو ملیں، وہ ان کو کوئی اچھی چیز پیش کریں کھانے کے لیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کریں تاکہ ان کا جو دن ہے وہ بھی اچھا گزرے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا عمران خان کے ساتھ سلوک کیا گیا، لیکن اب ان کی اپنی کیا پوزیشن ہے؟ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عام لوگوں میں جو ہے وہ عید کی نماز ادا نہیں کر سکا، کیونکہ ان کو پتہ تھا
یعنی ان کے ساتھ کیا ہوگا، لوگ ان کے ساتھ کیا کریں گے، اور یہ سارے اپنی اپنی بنائی ہوئی 1.5 اینٹ کی مسجدوں میں محصور ہو گئے۔ اپنے تنخواہ دار مولویوں کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی۔ ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ عوام کا سامنا کر سکتے اور عوام کے سامنے آتے۔ تو بہرحال یہ جو مجموعی طور پہ رویہ وہ اختیار کیا گیا عمران خان کے ساتھ اور ان کی بیگم کے ساتھ، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں ایز اے مسلم وہ بتایا گیا ہے کہ جو قیدیوں کے حقوق ہیں یا جو جنگ کے قواعد و ضوابط ہیں، جو جنگ کے جو ہے نا وہ اصول ہیں کہ آپ نے بچے کو نہیں مارنا، آپ نے عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے فصلوں کو آگ نہیں لگانی، آپ نے کسی بزرگ کو تنگ نہیں کرنا، اور فتح مکہ کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر کو جائے پناہ قرار دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اڈیالہ جیل ہے اس کو ابو سفیان کے گھر کے برابر بھی نہیں سمجھا گیا کہ وہاں پہ جو قیدی تھے اور وہاں پہ جو حکومت کے اسیر تھے ان کو حقوق ملتے، اور حقوق بھی کون سے۔ یہ حق نہیں مانگا گیا کہ ان کو ایوب پارک کی سیر کرائی جائے، یہ حق نہیں مانگا گیا کہ انہیں ایئر کنڈیشن جو ہے نا وہ کسی ہسپتال میں منتقل کیا جائے۔ انہوں نے صرف یہ حق مانگا کہ ان کو نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن اجازت نہیں دی گئی، اور عمران خان وہ عید پڑھنے سے محروم رہے۔ بہرحال پھر میں نے بتایا کہ اس کا بیک لیش یہ آیا کہ جتنی جو اداروں کی غیر مقبولیت ہے یا جتنی وہ سیاسی جماعتوں کی غیر مقبولیت ہے وہ اس طرح عیاں ہوئی کہ وہ عوام میں کھلی جگہ پر جو ہے، حالانکہ یہ جو اجتماع ہوتے ہیں یہ بڑے اجتماع ہوتے ہیں، کھلی جگہوں پہ اجتماع ہوتے ہیں، وہاں پہ حکمران جائیں، وہاں کے لوگوں کی صورتحال کا پتہ کریں، ان لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے، وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کسی کو اس کی توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بو رکھا ہے وہ جو ہے وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے بار بار۔ اب ہم اگر اپنے آخری ٹاپک کو ڈسکس کریں، وہ ٹاپک جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے امریکہ کے کچھ مہمانوں سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ پاکستان کا امیج بہتر کریں اور پاکستان کے بارے میں وہ کوئی ایسی بات نہ کریں۔ اب یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ بات یہاں سے آئی کہ جو بل پیش کر رکھا ہے جو ولسن نے، اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ شدت محسوس کی جا رہی ہے، اس کا دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو حیران کن بات بتانی تھی، وہ حیران کن آپ کو یہ بتانی تھی بات کہ جو بیرون ملک امریکی ہیں ان کو DGISI صاحب نے کہا کہ آصف زرداری جو ہے وہ بہترین ہے۔ اب جو آصف زرداری کو بہترین قرار دے رہے ہیں، اب ان کی جو ہے نا وہ سوچ پہ یا ان کی اپروچ پہ وہ ماتم کیا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا کے اخبارات دیکھ لیں، پوری دنیا کی رائے دیکھ لیں ان کے بارے میں، اور بی بی کے اقتدار میں آنے کے بعد اس بندے نے کیا گل کھلائے یہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اور اگر نہیں پتہ تو جو ہے نا پاکستان کی جو پریمیم جو ہے نا وہ ہے ایجنسی، اس کو نہیں پتہ۔ حالانکہ بیرون ملک پاکستانیوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ننگا جو ہے وہ الیکشن چوری کیا، آپ نے رزلٹس بدلے۔ تو اس کے جواب میں DGISI صاحب فرماتے ہیں کہ 2018 میں عمران خان 56 سیٹیں لے رہے تھے تو ہم نے عمران خان کو حکومت دلوائی۔ اب ایک یہ اور بہت بڑا جو ہے وہ اقرار ہے کہ جی ہم الیکشن کو وہ ریگڈ کرتے ہیں، ہم الیکشن کے جو رزلٹس ہیں وہ ان کو چینج کرتے ہیں۔ یہ کوئی فخر والی بات نہیں تھی کہ ہم نے جی وہ الیکشن بھی تبدیل کیا۔ حالانکہ اس وقت کے آپ سرویز اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان سرویز میں کون جیت رہا تھا، کون سی پارٹی آگے تھی۔ عمران خان کی پارٹی واضح طور پہ اکثریت لے رہی تھی، لیکن کیا کہ اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یعنی جنرل باجوہ اینڈ کمپنی، انہوں نے RTS کو بٹھا کے عمران خان کی 20 سے 25 سیٹیں کم کر دیں۔
اور یہ سیٹیں کم کیوں کی؟ یہ سیٹیں اس لیے کم کی گئی کہ عمران خان کو MQM کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے، عمران خان کو کاف لیگ کے آگے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ڈال دیا جائے، اور عمران خان کو جو ہے وہ حکومت تو دی جائے لیکن عمران خان کو اقتدار نہ دیا جائے۔ تو بہرحال یہ جو گفتگو تھی عمران خان کے اس کی DGISI عاصم ملک کی، تو وہ اس کا کوئی جو ہے نا وہ سر پیر وہ سمجھ میں آنے والا نہیں تھا کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کیا۔ حالانکہ یہ جو گند کا ٹوکرا ہے جو کہ مسلسل لیک کر رہا ہے، وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خود سر پہ اٹھایا اور وہ گند اب ان کے اوپر گر رہا ہے۔ اس گند کو عوام جو ہے وہ برداشت نہیں کر رہی۔ بہرحال یہ جو گفتگو تھی وہ DGISI کے ساتھ DGISI کی، وہ آج کل بڑی وائرل ہے، لیکن جو اس کے دلائل ہیں وہ بڑے بھونڈے ہیں، یعنی ان میں جو ہے نا وہ جان نہیں ہے کہ وہ کہیں جی کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ یعنی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ لوگوں کی مرضی ہے، وہ اگر عمران خان کو منتخب کرتے ہیں تو عمران خان کو اقتدار دیا جائے، اگر وہ نون لیگ کو منتخب کرتے ہیں تو نون لیگ کو اقتدار دیا جائے کہ جی ہم فلاں کو لے کر آئے اور ہم فلاں کو جو ہے نا وہ لے کر گئے، ہم نے فلاں کی حکومت گرائی اور ہم فلاں کو جو ہے نا وہ اقتدار ملائے۔ یعنی آپ کا یہ مینڈیٹ ہے، اس بات کی آپ کو حلف اجازت دیتا ہے جو آپ نے اعتراف جرم کیا بیرون ملک پاکستانیوں کے سامنے کہ جی ہم نے یہ کیا۔ تو جو مجموعی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک کا فیصلہ ہے، جو اقتدار کا فیصلہ ہے، وہ لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ تمام مسائل کا حل ہے اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی رہی، جس طرح کہ خود اقرار کیا، اعتراف کیا DGISI نے کہ جی ہم نے 2018 میں بھی چینج کیا تھا، ہم نے 2024 میں بھی چینج کر دیا ہے۔ یہ کون سی دلیل ہوئی؟ پہلے بھی آپ نے آئین توڑا اور پھر 2024 میں بھی آپ نے جو ہے نا وہ آئین توڑ دیا۔ پھر DGISI صاحب کہتے ہیں کہ جی اب ہم اگر مینڈیٹ واپس کرتے ہیں تو نون لیگ اور یہ جو ہے پیپلز پارٹی یہ ہم پہ پل پڑیں گے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ادارہ ہے، یہ گلو شاہ کا میلہ ہے، یہ کوئی کبڈی ٹیم ہے کہ ہم پہ فلاں پل پڑے گا، ہم پہ فلاں پل پڑے گا۔ آپ مداخلت ہی نہ کریں، آپ اپنا کام کریں۔ آپ جو دہشت گردی ملک میں ہو رہی ہے، جو ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، پھر ایک موقع پر DG صاحب فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ جوانوں کا نقصان ہو رہا ہے، بہت زیادہ جوان جو ہے نا وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اس میں سویلین کا کیا قصور ہے؟ وہ جانیں کس نے روکنی ہے؟ دہشت گردوں کو جہنم حاصل کس نے کرنا ہے؟ بہرحال یہ ساری صورتحال وہ کچھ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ہم عید منا رہے ہیں، بالکل منانی بھی چاہیے، ایک انعام ہے، لیکن جو ملک کی ساری سچویشن ہے اس کا ہلکا سا میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ سینیریو رکھ دیا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، آپ ضرور کومنٹس کریں کہ کیا تمام مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ آرمی چیف کو تاحیات جو ہے نا وہ نامزد کیا جائے، منتخب کیا جائے اور ان کے کلوں والے دن اگلے چیف کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے تاکہ حکومتیں آرام سے جو ہے وہ اپنے منشور پر عمل کر سکیں اور کام کر سکیں۔ بہرحال اس وقت تک اتنا ہی۔ ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔